अस्सलाम वालेकुम and good evening everybody. You're watching News Eye with मेहर अब्बासी. कहत और रजाल में दलील गूंगी, तजवीज़ मफलूज और तनकीद खोखली होती है. इस कैफियत की पर्दापोशी में अमूमन तारीख के हवालों और कारनामों का सहारा लिया जाता है. आज पाक भारत ताल्लुकात कशीदगी के बाद पार्लियामान का पहला मुश्तरका इजलास हुआ. ये कैफियत बदकिस्मती से अपने तमाम इज्जाए तरकीबी के साथ आज ऐवान में तारी थी. होना तो ये चाहिए था नाजरीन के वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर के बाद मंझे हुए ज़ीरक सियासतदानों पर मुश्तमिल अपोजिशन की तिश्नगी बढ़ जाती. हालात की बदलती नहज के मुतल्लिक ठोस और जामे सवालनामा हुकूमत वक्त के सामने रखा जाता. कोताहियों की निशानदही होती और तजवीज़ हुकूमत की रहनुमाई करती. जमहूरी दूर अंदेशी का एक मैसेज दुनिया भर में जाता और एक मैसेज खारजा और दिफा की पॉलिसी बनाने वाले बाइख्तियार इदारों को भी जाता कि सियासतदानों की आंखें भी खुली हैं और कान भी. अहले बसीरत का वो तबका कि जो मुंतखब नुमाइंदों को कौमी सलामती और बैनुल-अक़वामी अमूर में फाल देखना चाहता है, अपोजिशन लीडर की तारीख के हवालों पर मुश्तमिल तकरीर से मुतमईन नहीं नजर आया. क्या वाकई कश्मीर इशू की वकालत में हायल सबसे बड़ी रुकावट वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की उम्र और फेस एक्सप्रेशंस हैं? क्या खारजा पॉलिसी का मसला सिर्फ यही है कि वज़ीर आज़म ने ये वजारत खुद संभाल रखी है? फॉरेन ऑफिस की गैर फालियत या उसकी बेख्तियारी काबिल ज़िक्र पहलू नहीं? नाजरीन, आज ऐवान में 20 करोड़ अवाम के नुमाइंदे मौजूद थे. अफसोस जो अहम नुक्ते हालात की नब्शनासी की अक्कासी करते हैं वो उठाए ही नहीं गए हैं. आज हमने अपने तय इन तमाम नुकात को तरतीब देने की कोशिश की है कि जो अपोजिशन बेंचों पे बैठे ज़ीरक सियासतदानों की आवाज़ बनते तो एक मजबूत पार्लियामान का वजूद नजर आता. क्या हिज़्बे इख्तलाफ की सभी सियासी जमातें बाखबर हैं? सवाल नंबर 1 के पाकिस्तान पे लगने वाले उड़ी हमले के इल्ज़ाम के बाद रियासत पाकिस्तान ने अपनी सफाई पेश करने के लिए खुद तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन की है, और अगर इन्वेस्टिगेशन का आगाज हो चुका है तो कहां तक ये इन्वेस्टिगेशन पहुंची है? क्या मैं चोर नहीं हूं कह देने से मुकदमे में बेगुनाही साबित हो जाएगी? सवाल नंबर 2, दुनिया हमें दहशतगर्दों की कफील रियासत साबित करने पर तुली है. क्या अहले सियासत ने कभी जानने की कोशिश की है कि पठानकोट हमले की तहकीक के लिए जो टीम भारत रवाना हुई थी उसकी फाइंडिंग्स क्या रहीं? इस इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस क्या है अभी तक? क्या सवाल हुआ कि कब तक कौमी सलामती के नाम पर अहले जमूर को अंधेरे में रहना होगा? तीसरा अहम सवाल, 6 माह पहले गिरफ्तार भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से मुतल्लिक एक ब्रीफ तैयार किया जा रहा था जो 6 माह बाद भी अभी भी तैयार नहीं हुआ, जो वर्ल्ड कैपिटल्स में भेजा जाना था. यह अभी तक क्यों नहीं तैयार हुआ? सवाल नंबर 4, भारत का अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में जारहाना रवैया हुकूमत ने बेनकाब क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 5, भारतीय मुदाखलत के सबूत अमेरिका के सामने रखे गए, पार्लियामान के सामने क्यों नहीं रखे गए? सवाल नंबर 6, एक वजीर के बराबर मरात लेने वाली कमेटी की अब तक कारकर्दगी, उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है? आज 156 ममालिक के लिए कश्मीर गैर जरूरी टॉपिक क्यों है? कश्मीर कमेटी ने अपने तय क्या कोशिशें की हैं? सवाल नंबर 7, मसला कश्मीर के हल पर मुस्लिम उम्मा OIC खामोश क्यों है? सवाल नंबर 8, अगर रियासत पाकिस्तान गुड और बैड की इस्तिलाह ख़त्म कर चुकी है तो मुल्ला मंसूर पाकिस्तान की हदूद में क्यों मारा जाता है? हकानी नेटवर्क कि जिसके ताने अभी तक मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं? लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, जमात उद दावा कि जिसका जिक्र हर बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर दुनिया के अंदर गूंज रहा है, क्यों गूंज रहा है? इन ऑर्गेनाइजेशंस का क्या स्टेटस है अभी तक? इनके लीडरान सरेआम जलसों में, जुलूसों में कश्मीर पॉलिसी किस हक से बयान कर रहे हैं? सवाल नंबर 9, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक ये कैसी बदएतमादी है कि जो पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करने में भारत के हम आवाज़ दिखाई दे रही है? हम आइसोलेटेड क्यों अपने आप को महसूस कर रहे हैं? मगर नाजरीन, बदकिस्मती से इन अहम तरीन सवालात में से एक भी सवाल नहीं पूछा गया. एक और अहम तरीन सवाल जो आज उठाया जाना चाहिए था कि इदारा जाती मुशावरत के अहम प्लेटफॉर्म, फॉर इंस्टेंस मसलन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से इतनी गैर दिलचस्पी क्यों दिखाई दे रही है? ये इदारा जाती मुशावरत के अहम तरीन प्लेटफॉर्म हैं जो बारहा मजबूत और मुतहर्रिक नहीं दिखाई दे रहे. नाजरीन, आज के अहम तरीन प्लेटफॉर्म पर यह सवाल नहीं उठाए गए. सियासतदानों की इस बसीरत को क्या नाम दिया जाए? कश्मीर कमेटी के सरबराह खुद कश्मीर पर दुनिया की तवज्जो ना होने की बात कर रहे थे. दूसरी बड़ी जमात ऐवान से गैर हाजिर थी और हिज़्ब इख्तिलाफ अपने चेयरमैन की मौजूदगी में अल्फाज की अदायगी भूल रहे थे. नाज़रीन, 68 सालों की तारीख में जो ऐवान गो नवाज गो या गो बाबा गो के नारों से गूंजा करते थे, तब भी किसी सियासी जमात ने कश्मीर पर बहस से मुंह नहीं मोड़ा था.
اور آج کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ انفارچونیٹلی قحط الرجالی کی دوسری اسیر جماعت احتجاجی سیاست کی یہ کون سی بنیاد رکھ رہی ہے کہ جہاں قومی ایشوز بھی نظر انداز ہیں اور پارلیمنٹ کا تقدس بھی؟ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ان اہم سوالات کے جواب ڈھونڈنے کے اپنے تئیں کوشش کریں گے، اور ایک شاکنگ رپورٹ جو پلڈیٹ کی جانب سے آئی ہے سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اسٹے ود اس نیوز آئے۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے۔ ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، چیئرمین نجکاری کمیشن ہیں۔ ان کے پہلو میں ہی علی محمد صاحب بیٹھے ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، جس قومی اسمبلی میں شاید آج کل یقین کمزور پڑا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں حیدر زمان قریشی صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ ویری ڈیئر کولیگ سلیم بخاری صاحب، سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ میں آپ سے آغاز کروں گی بخاری صاحب، آئی ڈونٹ نو آپ نے میرا ابتدائیہ سنا کہ نہیں سنا، مگر ہمیں ذاتی طور پہ محسوس ہوا کہ آج ریٹرک بہت زیادہ تھا اس جوائنٹ سیشن میں، جو غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ خواہش تو یہ تھی کہ تشنگی طلب سوال اٹھائے جاتے، سخت سوال پوچھے جاتے، ایک ڈیبیٹ شروع ہوتی اور اس ڈیبیٹ کے تھرو ہم آہستہ آہستہ کسی کلیئرٹی کی طرف جاتے، ریکمنڈیشنز آہستہ آہستہ آتی، کوئی پالیسی فریم ہوتی۔ لیکن وزیر اعظم نے یونائٹڈ نیشنز کی اپنی تقریر لگتا ہے ٹرانسلیٹ کر دی، اور قائد حزب اختلاف نے ایک تاریخ اور ہسٹری کا لیسن دینا شروع کر دیا۔ آپ کی کیا ریڈنگ تھی سر؟ جی مہر، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں جو 7-8 سوال اٹھائے ہیں وہ میرے خیال سے پورے ملک کی جو مجموعی صورتحال ہے اس کو سم اپ کرنے کے لیے کافی ہیں، اور یہ بات میں بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے جو ایلز ہیں اس میں آدھی وجہ یہ ہے کہ نہ ہماری حکومت انٹرسٹڈ ہے کہ پارلیمنٹ فعال ہو، نہ ہماری اپوزیشن چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ وہاں فعال ہو۔ سب نے اس سے فرار کیا، چاہے جتنا مرضی ایشو اہمیت کا عمل ہے، لیکن کوئی بندہ بھی اس کے اوپر ریلائی کرنے کے لیے تیار نہیں، اور دوسری سانس میں کہتے رہتے ہیں پارلیمنٹ شوڈ بی سپریم، پارلیمنٹ شوڈ بی امپاورڈ اینڈ دس دیٹ اینڈ ادر۔ تو یہ کنٹراڈکشن تو بہت پرانی ہے، میرے خیال سے اس رجیم کو آپ اس کا الزام نہیں دے سکتے۔ پہلے بھی یہی حال تھا کہ پارلیمنٹ سے دیکھیے پیناما کے حوالے سے پارلیمنٹ سے فرار اختیار کیا گیا، لہٰذا کہیں بھی نہیں کھڑے ہیں۔ کشمیر کی پالیسی کے اعتبار سے پھر پارلیمنٹ سے فرار حاصل کیا گیا، باوجود اس کے کہ پرائم منسٹر نے بہت تاریخی تقریر کی، میں خود وہاں موجود تھا، میں نے وہ سب کچھ دیکھا، اس کا امپیکٹ بھی دیکھا، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پہلی دفعہ جو 45 سال سے یونائٹڈ نیشن کور کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کسی پرائم منسٹر یا صدر نے آج تک اپنی تقریر کا 80% فوکس جو ہے وہ کشمیر پر نہیں کیا۔ اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ وہ جو تاثر ہے کہ ہمارے وزیر اعظم بھارت نواز ہیں، یا ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ دوستی کی کاسٹ کے اوپر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ سب ظاہر ہوا اور جینونلی ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سوال آپ پوچھ رہی ہیں وہی سوال ہے اس ملک کے ہر ایلز کے پیچھے، پارلیمنٹ فعال کیوں نہیں ہے، ادارے فعال کیوں نہیں ہیں۔ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ سوال، اگر آپ اجازت دیں، یہ سوال آج کیوں نہیں ایوان میں گونجے؟ کیوں لیڈر آف دا اپوزیشن نے ایک ہسٹری کا لیسن دیا، اور کیوں دوسرے لیڈر آف اپوزیشن، مان لیجئے عمران خان کو، وہ سڑک پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑا ملک کو خطرہ جو ہے وہ نواز شریف ہے؟ سو آئی مین اٹس اے لٹل شاکنگ، کیونکہ جب یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں زبیر صاحب، اچکزئی صاحب نے 2 مہینے پہلے یہ سوال اٹھایا پرفارمنس کے اوپر، اداروں کی پرفارمنس کے اوپر، جواب طلبی کے اوپر، اور ان آل ایسپیکٹس میں کہہ دوں گی انہیں آلموسٹ غدار قرار دے دیا گیا اس ملک کے اندر۔ ان کی سبکی بھی ہوئی، ان کو چودھری نثار صاحب نے بھی وارن کیا اور کہا کہ بھئی آئی ڈونٹ اپریشیٹ آپ نے یہ سوال جو ریز کیا۔ الیکشن کمیشن تک ان کی خلاف پٹیشن چلی گئی۔ سو ڈو یو تھنک کہ یہ جو سوال ہے یہ خطرناک بہت ہے، ادھر پر جلتے ہیں، یا یو تھنک کہ لیک آف انٹرسٹ ہے یا دلچسپی ہے جو یہ ایوانوں میں نہیں گونج رہے اور نہیں اٹھائے جا رہے؟ دیکھیں بیہائنڈ دا سین سب ڈسکس کرتے ہیں یہ سوالات، اور یہ بالکل بخاری صاحب نے کہا یہ وہ سوالات ہیں، چاہے وہ حکومت کی پروگرام تو ڈسکس ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا، کرٹیسائز بھی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اپوزیشن کے رول پر بھی ہم بڑے کھل کے بات کرتے ہیں اور کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، لیکن ایک پہلو ہے جس کو ساری دنیا ڈسکس کرتی ہے اور ہم ڈسکس نہیں کرتے، اور اس میں سب کا رول ہے، حکومت کا بھی ہے، اپوزیشن کا بھی ہے، میڈیا کا بھی ہے، اور خاص طور پر میڈیا کا بھی ہے۔ ایک ون سائیڈڈ نیریٹو کہا جاتا ہے، اور اس میں جو اچکزئی صاحب کے سوالات تھے اس کے جو وہ پہلو جو کہ امپورٹنٹ تھا، جو کہ وہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے، اس کو چھوڑ کے جی ان کی افغانستان کے ساتھ کنیکشن، ان کی انڈیا کے ساتھ کنیکشن، ان کا بھائی گورنر ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ افسوس کے ساتھ
پاکستان ہیز کم بیک فل سرکل. میں یہ سمجھا تھا جو ہسٹری کے لیسن سے کہ 60s 70s میں ہمارا وہ ہوتا تھا کہ عبدالغفار خان وہ غیر محب وطن ہے, ولی خان, جی ایم سید اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میں سمجھا تھا کہ ہم بڑے میچیور ہو گئے ہیں اور ایٹ لیسٹ اس ایکسٹینٹ تک ہم نہیں جاتے. لیکن اب مجھے محمد زبیر کو پیٹریوٹزم کا سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے, کیونکہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے تو میں غیر محب وطن ہوں. سو کھل کے اب اتنا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے کہ آپ کھل کے ڈیبیٹ تو چھوڑیں, آپ کھل کے ایک چیز جس کو وہ سیریل المیڈا نے لکھا تھا نا کہ جی وہ برش کر دیا انڈیا سے. سر یہ مشکل کس نے بنایا ہے؟ دیکھیں یہ اس لیے بنایا گیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ فلی انوالوڈ ہے فارن پالیسی میں, ٹھیک ہے, اور بہت حد تک ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ہم ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں جنگ بھی ہے اور فورن انٹرونشن بھی ہے اور تعلقات ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کیا خطے میں سچویشن ہے, تو وہ تو ہونا چاہیے. یہ علی محمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں خورشید شاہ ذکر نہیں کریں گے, انہوں نے واقعات ذکر نہیں کیا, آپ لوگوں نے بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا. جس طرح اٹ واز ویری سیڈ فار می کہ باہر کھڑے ہو کے ملک کی تیسری بڑی جماعت, دوسری تیسری چلیں جو بھی, ایک وزیر اعظم کو ووٹس کے لحاظ سے 80 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت پارلیمنٹ میں موجود نہیں, اور باہر کھڑے ہو کے وزیر اعظم کو اس ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے رہی ہے, اینڈ اس وقت جب یہ اسپیشل سیشن ہو رہا تھا. سو میرے لیے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خورشید شاہ سوال نہیں اٹھاتا. آپ نے ایک دفعہ آئی ریممبر اسمبلی میں کھڑے ہو کے بڑا گونجے تھے کہ بھئی یہ کون بناتا ہے فارن پالیسی, ہمیں کیوں نہیں بتایا جاتا, ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا جاتا. آپ کو نہیں لگتا کہ آج بہترین موقع تھا آپ جیسے پڑھے لکھے متحرک ووکل لوگوں کے لیے کہ اس اسمبلی میں آج ہوتے اور تشنگی رہ گئی وہ پوری کر دیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور مبارکباد بھی, آپ نے پاکستان کلر پہنا ہوا ہے. دیکھیں تحریک انصاف آج نہیں گئی, اس نے فیصلہ تھا, اندر ڈیبیٹ ہوئی, کل ہماری بڑی ووکل ڈیبیٹ ہوئی اور یہ ہوتی ہے زندہ جماعتوں میں. فیصلہ ہوا نہیں جانا, پارٹی اس پہ سٹینڈ کرتی ہے. اچھا کیوں نہیں جانا؟ اس لیے نہیں جانا, میں نے یہ نہیں پوچھا, میں نے کل پورا شو کر دیا ہے میرے سوال کا جواب. لیٹ می آنسر یور کوسچن. اس لیے نہیں جانا کہ ہمیں یہ پتا تھا یہ آج جو ہونا ہے. سر 61 سالوں میں تاریخ رقم ہو چکی ہے, اب ہو چکی ہے. سو اب آپ کی دانش میں نہیں جانا بہتر ہے. اب سوال نہیں, I have a right to respond. You have asked your question, now I have a right to respond. ہم یہ سمجھتے ہیں, آپ نے ایگزیکٹ اس سوال کی طرف آپ نے کہا میاں صاحب پہ ہم خان صاحب کہتے ہیں کہ سیکیورٹی رسک ہے یا خطرہ ہے. دیکھیں ہر وہ آدمی پاکستان میں سیکیورٹی رسک ہے جو یہاں پہ اہم ترین کرسی میں بیٹھے لیکن وہ فیصلہ سازی میں آزاد نہ ہو. اب آپ پوچھیں فیصلہ سازی میں آزاد کیوں نہیں ہے؟ فیصلہ سازی میں میاں صاحب میں یہ سمجھتا ہوں آزاد اس لیے نہیں ہے کہ ان کے بہت بڑے سٹیکس پاکستان سے باہر ہیں, ان کے خاندان کے بزنس انٹرسٹ انڈیا میں. لیکن دیکھیں بزنس کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن جب آپ ملک کے سربراہ ہوتے ہیں اور آپ کا بزنس آپ کا اثاثہ سب کچھ آپ کا باہر ہے, آپ دیکھیں نا 100 میں سے کتنے % اثاثہ میاں صاحب کا پاکستان کے اندر ہے, تو کیا پھر آپ کوئی ایسا فیصلہ لے سکتے ہیں جس سے باہر میں جہاں جس ملک میں آپ کے اثاثے ہیں وہ اس پہ کسی بھی طریقے سے ان طاقتوں کو اگر زخ پہنچتی ہے آپ کی کسی بات. دیکھیں کیا وجہ ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ کسی بھی نیشنل ڈیوٹی کے لیے سب سے پہلے آپ ڈول نیشنل نہ ہوں؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ کے سارے سٹیکس پاکستان میں ہوں. آج مجھے بتائیں 2.5 گھنٹہ 5 بجے اجلاس شروع ہوا, اگر آپ ریئلی وانٹڈ سم تھنگ میننگ فل, یہ تو پہلے یا جنرل اسمبلی سے پہلے ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر آج بھی تھا, میں کامن سینس کی بات کروں, مارننگ میں کرتے کوئی بات تو ہوتی, لیکن آج بھی میاں صاحب نے پھر بھی یہ گلا, چونکہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, سب سے بڑا عہدہ ہے, کیا انہوں نے آج کل بوشن یادو کا نام لیا؟ کیوں نہیں لیا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں ساری یس مین ہوتے ہیں؟ نہیں. کوئی موران ہوتے ہیں؟ نہیں. خان صاحب باقاعدہ ہم سے ڈیبیٹ کراتے ہیں, ڈسکشن ہوتی ہے. یہ کوئی نون لیگ نہیں ہے جہاں سب جی حضوری جی آیا نو تسی گریٹ ہو جی, آپ کی وجہ سے دنیا کا سلامت ہے. مجھے بتائیں نا مہر, اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سوال پوچھ لوں علی بھائی سے. پوچھ لیں قریشی صاحب, بخاری صاحب, قریشی صاحب. مجھے یہ پوچھ کے بتائیے ان سے کہ وہ جو فیصلہ کیا تھا کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے کہ اوورسیز پاکستانی سارے ہنڈی سے پیسہ بھیجیں,
وہ کون سے اجلاس میں ڈیبیٹ ہوا تھا؟ پھر جو انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ بجلی کے بل جلا دیں اور گیس کے بل بجا دیں، وہ کون سے اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا؟ وہ ویمز پر تو چلتے ہیں. یہ جو پارلیمنٹ سے جانے کا فیصلہ یہ بھی ان کی اپنی ویمز کا ہے. کوئی ڈیبیٹ اس کے اوپر نہیں ہوئی. بےمانی بات ہے یہ ساری. بخاری صاحب پتہ نہیں آج میرے سے انہوں نے آپ کا پردہ کروایا، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ دو بخاری ہینڈل نہیں کر سکتے نا. ابھی ایک رکھا ہوا ہے سلیم بخاری کی لائن اوپن کر. میں چومکھی لڑائی لڑنے کا عادی ہوں. ہمیں عادت پڑ گئی پی ٹی آئی کو ساری اسٹیٹس کو ہوتی ہے. یو ناٹ پارٹ آف اسٹیٹس کو نار از سلیم بخاری. ظاہر ہے جب علی محمد جب گھر میں بات نہ سنی جائے تو باہر ہی لڑنا ہے نا. پھر دیکھیں ایک ہوتی ہے. نہیں ایکچولی چھوڑ دیں اس بات کو. سوال آ گیا نا. نہیں جواب دینا میرا رائٹ ہے. انہوں نے اندر بیٹھ کے احتجاج کیا اور بلکہ کہا یہ فیصلہ سول نافرمانی کا اور ان چیزوں کا. میں ایک جواب دے دوں اس کا. This is wrong بخاری صاحب. This is wrong. You're not letting me answer. نہیں میں ان کو کہہ رہی ہوں آپ بات کر لیں. میں کہی تھی I'm appreciating you. اچھا میں جواب دے دوں. جی جی دیکھیں ایک ہوتی ہے پالیسی ڈیسیجن جو آپ کرتے ہیں. اس کے بعد جب آپ میدان عمل میں اترتے ہیں، جس طرح جنگ میں آپ اترتے ہیں، تو جنرل ہر 5 منٹ بعد سب کو نہیں بلا لیتا. آن دا اسپر آف دا مومنٹ آپ کو کچھ ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں جو کسی بھی پارٹی چیئرمین کا حق ہے. میں سمجھتا ہوں جب آپ نے ایک دفعہ ڈیسیجن لے لیا کہ ہم ریونڈ مارچ میں جا رہے ہیں یا اس وقت جو آزادی مارچ تھی مارچ میں جا رہے ہیں، پھر لیڈر کے پاس حق ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز میں فوری طور پہ فیصلے لے سکتا ہے. اوکے سو قریشی صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. ویری انٹرسٹنگ یہ جو ایک صورتحال بن رہی ہے. مجھے اگین ذاتی طور پہ ذرا سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. گو کہ 2 ویلڈ پوائنٹس تھے قائد حزب اختلاف کے جو شاید مشکل سوال تھے وہ نہیں اٹھائے گئے. بلاول بھٹو باہر آئے، انہوں نے بڑا ایک اسٹرانگ سٹانس لیا اور یہ بھی بتایا کہ بھئی یہ کشمیر ایشو کے پیچھے بہرحال نواز شریف نہیں چھپ سکتا نام اور اپنی کرپشن نہیں چھپا سکتے. اور 2018 میں وہ نواز شریف کو جیل میں اور خود کو وزیر اعظم ہاؤس میں دیکھ رہے ہیں. سو ویژن، ہی ہیز اے رائٹ ٹو اے ویژن ایبسلیوٹلی. مگر مجھے یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو سوال ہم نے اٹھائے ہیں یہ کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ یہ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوگی 2018 کے پلان میں اگر یہ سوال اٹھا لیے گئے تو؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. بہت شکریہ مہر. تھینک یو فار دی انویٹیشن. اینڈ بخاری صاحب نے بہت اچھے ابتدائی کلمات دیا اور آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں یقیناً یہ بہت اہم ہے. لیکن آپ کو اس پارلیمنٹ کی، اس گورنمنٹ کی ایک بیسز اور گورننس سٹائل پہ تھوڑا سا غور کرنا ہوگا. اور اگر آپ مجھے موقع دیں کہ یہ ایک مونارکسٹک 1 مین شو گورنمنٹ ہے، اس میں پالیسی کی کوئی ویژن نہیں ہے. اور 2014 کے دھرنے کے بعد یہ بات عیاں ہے کہ انہوں نے فارن پالیسی سمیت بہت سی چیزیں سورس کر دی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جو 5 سال میں سول ملٹری بیلنس میں سمجھتا ہوں کریٹ کیا تھا، انہوں نے وہ ساری سویلین سپیس کنسیڈ کر دی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ سی پیک کے معاملات ہیں، فارن پالیسی ہے، کشمیر ہے، ایف پیک ہے، امریکہ سے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ ہیں. یہ سارے وہ اتنے پیچیدہ مسائل ہیں جو حکومت ایک فل ٹائم فارن منسٹر نہیں رکھ سکتی، جو حکومت ایک سال کابینہ کی میٹنگز نہیں کرتی اور پھر جسٹس ثاقب نثار کو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ صادر کرانا پڑتا ہے، جس کے بعد ہر ہفتے کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی ایک سال میٹنگ نہیں ہوتی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے، جو پلڈیٹ کی آپ نے رپورٹ کا تذکرہ کیا، وہ بہت اہم نکتے وہ بھی اٹھاتی ہے کہ 17 فارن ملکوں کو ایک سال میں آرمی چیف نے وزٹ کیا، 40 سربراہان نے ان کو وزٹ کیا. اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے وہ 6 باری ہوئی ہے. پرائم منسٹر کی اور ان کی ملاقاتیں 29 دفعہ ہوئی ہیں. دس ریزز اے ویری سیریس ایشو. اور آج جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا جوائنٹ سیشن ہوا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب نے جو اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور کل اے پی سی میں کیا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے ٹو فورج نیشنل کنسنسس اینڈ یونٹی آن کشمیر اینڈ ہم پالیٹکس ول ڈو آن اندر ڈے. اور ہم قصاب جو ہے گجرات کا اور جو کشمیر کا قصاب ہے اس کے پیچھے جو ہے ہم عوام کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ اور اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. آج افسوسناک بات تھی، ہم یہ توقع کرتے تھے کہ پی ٹی آئی آتی، آج کے بعد شاید نہ آتی، لیکن کشمیر کے اوپر ان کو یہ فیصلہ، یہ کہ نہیں ان کی رائٹ ہے. سوالات کی آپ نے بات کی، دیکھیے اے پی سی کے اندر ایک مجھے بات کرنے دیں پلیز. اے پی سی کے اندر جو تشنگی رہ گئی اور جس کے اوپر حکومت کا ایک میں سمجھتا ہوں فیلئر ہے، وہ یہ تھا کہ وہاں پہ آپریشنل ایل او سی کے اوپر بریفنگ دینی چاہیے تھی. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے نیشنل اسمبلی میں آئی ایس آئی کے چیف بھی آئے تھے، ہم پوری بریفنگز دیتے تھے. جب آپ نے پورے ملک کی سیاسی قیادت کو بلایا ہوا ہے اور وہاں نہ فارن منسٹر ہے نہ ایڈوائزر ہے، ایک خارجہ سیکرٹری کو بھیج دیا، آپ کو بارڈر
ٹینشنز کے اوپر کم از کم کوئی بریفنگ تو دینی چاہیے تھی سیکیورٹی اداروں کے لوگوں سے. تو جب آپ حکومت بھی نہیں یہ کوشش کر رہی تو چلے سر یہ میں ایک وقفہ لے لوں, یہ بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں. بلکہ آپ نے جو ذکر کیا سر معذرت کے ساتھ اے پی سی کے اوپر تو ایک منڈین بورنگ قسم کے ان امیجنیٹو ٹاکنگ پوائنٹ سامنے آئے کل پیر کی اے پی سی میں, بسائڈز دا فیکٹ کہ بھئی ایک پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پھر مرتب کی جائے جس طرح پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ تھی. نیا کیا تھا سر؟ ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد یہ پلڈ ایکٹ کی جو شاکنگ رپورٹ سامنے آئی ہے, ویسے تو شاکنگ نہیں ہونی چاہیے, چلیں جو اس کے بڑے بڑے خطرناک پوائنٹس ہیں اس کے اوپر تبصرہ کریں گے ایک وقفے کے بعد, جس کے اندر الیکٹڈ گورنمنٹ کو فورن پالیسی میں جونیئر پارٹنر قرار دے دیا گیا ہے. اسٹے ود us نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. آپ کو پل ڈیٹ کی رپورٹ کے بارے میں بتا رہے تھے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ فورن اور سیکیورٹی معاملات کے اوپر جو حکومت وقت ہے وہ جونیئر پارٹنر ہے, اور اصل آربٹر, فائنل آربٹر جس کا حتمی فیصلہ ہوتا ہے ان ڈومینز میں, ان امور پہ, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ اس ملک کی فوج ہے جو فیصلے کرتی ہے, پالیسیاں مرتب کرتی ہے, جو فرنٹ سیٹ پہ, ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہے. حکومت وقت جونیئر پارٹنر ہے. اس رپورٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ جو مشاورتی جو ادارہ جاتی مشاورتی پلیٹ فارم ہے وہ اس حکومت نے ڈسفنکشنل کر دیے ہیں. پچھلے ایک سال 15 سے 16 کے اندر اس حکومت کے اندر وزیر اعظم نواز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف 29 بار 1-on-1 ملے ہیں, اور اس کے کمپلیٹ کانٹراسٹ میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے وہ صرف اور صرف 2 دفعہ اس کا اجلاس ہوا ہے, only 2 times in 1 year, جبکہ 29 times چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر 1-on-1 میٹنگز کر چکے ہیں, جس کے اندر ڈیفنس منسٹر جو ہیں وہ صرف اور صرف 21% ان میٹنگز کا حصہ تھے, اور 34% ان میٹنگز کا حصہ آپ کے ناصر جنجوعہ صاحب تھے, اور 34% جو ہیں 1-on-1 انٹریکشنز ہوئی. اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ فائنڈنگز ہیں. کہا گیا ہے کہ ایک تو پبلک ڈس ایگریمنٹ جو ہیں الیکٹڈ گورنمنٹ اور فوج کے درمیان وہ بڑی انفارچونیٹ ہیں. نیپ نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بڑی فنگر پوائنٹنگ ہوتی ہے, فوج کو نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی پبلک فنگر پوائنٹنگ حکومت وقت کے حوالے سے. لیکن اس حکومت نے اپنے 3 سالوں کے اندر سول ملٹری ریلیشنز کے اندر جو بیلنس ہے وہ قائم کرنے کے اندر ناکام رہی ہے. Its inability to institutionalize a consultative decision making process on national security despite the creation of a national security committee in 2013 has been very dismal. میں زبیر صاحب اس کے اور پوائنٹس بھی ابھی شیئر کرتے ہیں. امیڈیٹ ریاکشن کیا ہے آپ کا یہ سننے کے بعد, اور بول لیں پھر میں. کافی میرا خیال ہے امپورٹنٹ پوائنٹس انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں. سول ملٹری ریلیشنز یا یہ اس کو ریفیوز کرنا کہ امبیلنس نہیں ہے, بالکل امبیلنس ہے, اور وہ امبیلنس ختم ہونا چاہیے, وہ پاکستان کے لیے بھی صحیح ہوگا. میں صرف ایک آپ کی اجازت سے ایک پوائنٹ پر علی سے کا جواب دے دوں. دیکھیں ریٹورک ایک پالیٹکس کہنا اور اس کا سکور کرنا پوائنٹس ایک چیز ہوتی ہے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, اور میں ان سے ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں, یہ جواب کبھی دیتے نہیں ہوں اس کے بعد, کہ یہ 50,000 دفعہ انہوں نے کہا ہوگا کہ انڈیا میں پرائم منسٹر کا بزنس ہے. مجھے یہ ایک چیز لا کے بتا دیں کہ انڈیا میں کوئی, میں صرف اس پر چھوڑ دیتا ہوں, میں اور بحث نہیں کروں گا, بٹ آئی وانٹ ہم ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ آئی ول بی دا فرسٹ پرسن ٹو ایکنالج دیٹ ان لائیو ٹیلی ویژن چینل. ٹھیک ہے نا. اچھا اب مجھے بتائیں آپ کی لیڈرشپ پرو ایکٹیو کیوں نہیں ہے؟ اچھا اب میں جندل سے نہیں ملوایا تھا بچے کو؟ یار ایک سیکنڈ سن تو لیں, وہ ہمارا ایک وہ بحث ہم ڈائیورٹ ہو جائے گی, بٹ بہت امپورٹنٹ. elected government has not been elected as a monarchy. The elected government has not been elected as a monarchy. تو جندل سے اگر پہلی بات تو جندل سے دیکھیں آپ کو ڈیٹیل چاہیے وہ بھی لا دیں گے. Absolutely sir, ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک لیں, ایک دفعہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں گے, اس کے بعد تمام ملک دنیا سے لڑ سوال کیا. مجھے ایک بات بتائیں, میاں صاحب جاتے ہیں وزیر اعظم پاکستان, یہ کہتے ہیں کیا بزنس ہے؟ مجھے بتائیں جو بچے کو لے کے گئے اپنے بیٹے کو جندال سے ملوایا, کوئی بنتا تھا ان کا وزیر اعظم کا کام؟ کوئی بنتا تھا؟ ڈینائی کریں, ملوایا کہ نہیں ملوایا؟ پہلی بات تو یہ ہے آپ سچی بات کرتے ہیں کریں. اچھا ایک سیکنڈ رپورٹ پہ اگر بات کسی سے ملنا بڑا امپورٹنٹ, یہی تو میں آپ یار علی جواب تو سن لیں. اسٹیل میگنیٹ سے وزیر اعظم کا دیکھیے بزنس ہے ہی نہیں یار. علی بھائی رپورٹ پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں, بڑا اہم سبجیکٹ ہے اگر اجازت ہو تو. آئی تھنک ہاں ایبسولوٹلی. جی میں زبیر صاحب اپنی بات کمپلیٹ کیجیے. وائی از دیر نو پرو ایکٹیو لیڈرشپ؟ دیکھیں بہت سے اس میں ریزنز ہیں امبیلنس ہونے کے, اور سب ڈسکس نہیں کیے جا سکتے. یہ سینسٹیو معاملات ہیں,
اور آپ نے جس طرح کہا کہ پارلیمنٹ پہ یہ بھی نہیں کریں گے ڈسکس، نہ میں کروں گا، اور میں تو تھوڑا بہت یہ بہت اچھا ہے نیشنل انٹرسٹ کہہ کہ سب کچھ نہیں، میرا نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے، سوری میرا نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے، سب سے زیادہ یہ آئیں گے میرے اوپر۔ سر آپ کو ویسے ایک بھارتی اخبار نے کوٹ کیا ہوا ہے کہ راہیل شریف صاحب کو ضرور ایکسٹینشن ملنی چاہیے، یعنی کہ دیکھنا بات چلی جاتی ہے، پھر میں جواب نہیں لیتی، میں لے لوں گی، لے لیں گے نا جواب۔ اس کے بعد میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جی بالکل ایسا ہے، لیکن اس میں ایک چیز اگنور کرنا، جو پلڈیٹ کی رپورٹ ہے نا، انہوں نے کہا نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بہت کم ہوا ہے۔ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ میں جس طرح کل ہوئی تھی، اس میں بھی آرمی چیف ہوتے ہیں، سروسز چیفز ہوتے ہیں، ڈی جی ایم او ہوتے ہیں، ڈی جی ایم آئی ہوتے ہیں، جو پوری دنیا میں نہیں ہوتے بٹ ادھر ہوتے ہیں، ادھر ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک فریم ورک تو ہے ریگولر میٹنگز کا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ پروونشل لیول پر بھی ہیں۔ میرے سوال مجھے بتائیے کہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو آپ کبھی یہ سوال پوچھتی ہے سب سے زیادہ تو آپ کو اگر کرٹیسائز کہ آپ اکنامک میٹنگز کتنے وہ کرتے ہیں، یہاں آپ کہ صرف ہم سیکیورٹی کنٹری ہیں کیا ہر وقت سیکیورٹی کرتے رہے؟ ایک سیکنڈ، کیا پریورٹیز ہوتی ہیں نا کنٹری پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا سر آپ کو زیادہ خطرہ ہے نا ابھی؟ انرجی کمیٹی کی کتنی میٹنگز ہوئی ہیں وہ بھی بات کریں۔ زبیر صاحب ہینگ آن سر، برٹن کو تو ہم سے کم چیلنجز درپیش ہے نا، ہم تو آئے ہاٹ بیڈ آف ملیٹنسی اینڈ ٹیرر ہے رائٹ ناؤ۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے ہر کیبنٹ میٹنگ سے پہلے ہوتی ہے، ایوری ویک